बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम वसल्लि अलैहि। फितना अज़ीमा ज़हूर फैज़ी जो कि अहले सुन्नत के अंदर छुपा हुआ एक कट्टर राफ़ज़ी है, जिसकी ज़ुबान व क़लम से खुलफ़ाए राशिदीन और अशरा बशरा सहाबे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम की ज़बात मुक़द्दसा भी महफूज ना रहीं। कुछ हमने इससे पहले सहाबा इकराम की गुस्ताखियों की निशानदेही की उसकी किताबों से, इंशाअल्लाह मज़ीद भी हम करेंगे। लेकिन आज की जो गुफ्तगू है, ये जो सिलसिला है हदीसुल मौदूआ का, उसकी जो किताब है, तो इस किताब के रद का ये चौथा पार्ट है, चौथा हिस्सा है। तो इसमें हम इसने जो ये धोखा और फ्रॉड किया है कि इतना मक्कार चलाक आदमी है कि बिल्कुल ख़यानत दगेबाजी से और तोड़ मरोड़ से काम लेता है और दावे बड़े बड़े करता है तक़वे के, परहेज़गारी के, दयानतदारी के। अब ये कहता है ये किताब जो है सबब तालीफ़ क्या है, किताब क्यों लिखी गई? ये कहता है इस किताब के सबब तालीफ़ में से सबसे बड़ा सबब दौरे हाज़िर में मौजू व बातिल हदीस के बढ़ते हुए रुझान को रोकने की एक अदना सी कोशिश है। अब ये आगे दफ्त इस्लामी को निशाना बनाता है, तो कहता है कि दफ्त इस्लामी जो है माअज़ल्लाह हाज़ा बोहतान अज़ीमुन, कि उसने मौजू जो बातिला रिवायात है उनका सहारा लिया है। और अगले सफ़े पर, ये सफ़ा नंबर 6 था, और अगले सफ़े 7 पे कहता है कि पहले तो ये लोग फ़ज़ाइल अमाल में मौजू हदीस बयान करते थे, अब अक़ायद के मामले में मौजू हदीस बयान करने लगते हैं। तो हम यही कहते हैं हाज़ा बोहतानुन अज़ीमुन लअनतुल्लाहि अलल काज़िबीन। ये ज़हूर फैज़ी की जो दुकानदारी है वो नहीं चलती उतनी देर तक, हर बल्कि जो अहले बातिल है उसकी दुकानदारी, उसका बिज़नेस, उसकी ये फ़नकारी मकारी तब चलती है जब झूठ बोले, जब इल्ज़ाम बाजी करे। अब इसने बिल्कुल ये दोनों इल्ज़ाम लगाए हैं। अब ये ख़ुद दावा क्या कर रहा है कि दौरे हाज़िर में मौजू जो रवायात हैं उनका फितना बढ़ रहा है, लेकिन जब कि ये बंदा ख़ुद इसने मुहद्दिसीन के जो मुसल्लमा उसूल है उनसे इनहराफ करके और इसने अपनी तरफ से मौजू हदीस जो हैं उनका जो उसूल है, यानी मौजू कौन सी रवायत होती है, अपनी तरफ से इसने घड़ा है, गोया कि एक बिदअत का इजाफ़ा किया है। यहाँ मैं इस बंदे को ये भी मशवरा देता हूँ और मैं सवाल करता हूँ, क्या सैयदना अमीर मुआविया के मुतल्लिक़ ही नासवियों ने कुछ मौजू रवायात घड़ी हैं? क्या मौला मुर्तज़ा शेर खुदा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम आपके बारे में राफ़सियों ने कोई हदीसें नहीं घड़ी? जबकि मुहद्दिसीन का दावा यह है कि 3 लाख से ज़्यादा रवायात राफ़सियों ने मौला अली शेर खुदा और अहले बैत की शान में घड़ी हैं। अब मैं इसे मशवरा दूंगा कि जिस तरह अगर तू वाकई मुखलस है, तेरे दिल में दर्द है कि तू मौजू जो बातिल रवायात का फितना बढ़ता हुआ है, क्या तुझे उस तरफ नज़र नहीं आता? क्या राफ़ज़ी अहले बैत की शान में, मौला अली की शान में मौजू रवायात बयान नहीं करते? इस सवाल का जवाब दो। अगर करते हैं, यकीनन करते हैं, तो वो जो रवायात अहले बैत की शान में मौजू रवायात जो घड़ी गई हैं उनका अहाता कब करोगे? उसके बारे में कब किताब लिखोगे कि अल हदीसुल मौदूआ फ़ी फ़दाइलिल मुर्तज़विया, कि मौला अली शेर खुदा के फ़ज़ाइल के अंदर जो मौजू रवायात हैं घड़ी हुई उनकी निशानदेही कब करोगे? क्या ख्याल है? अदल की बात है ना, इंसाफ की बात है। अब आगे जनाब ये बंदा मौजू रवायात के बारे में ये बात छेड़ता है, तो अब ये सिर्फ वर्के स्याह करने के लिए और अपने इल्म की धाक जमाने के लिए बंदा मौजू हदीस की तारीफ़ कर रहा है, इस्तिलाही तारीफ़ कर रहा है, लुग़वी तारीफ़ कर रहा है। हालांकि मौजू रवायत किसे कहते हैं सब जानते हैं। फिर इसके बावजूद ये बंदा अगले सफ़े पे कहता है, सफ़ा नंबर 12 पे, मौजू हदीस बयान करने पर वईद शदीद। सब जानते हैं कि जो अपनी तरफ से बात घड़ के रसूलुल्लाह की तरफ मंसूब करता है वो जहन्नमी है, लेकिन मौजू के साथ इन बातों का कोई ताल्लुक़ नहीं है। चूँकि मौजू ये है कि तू दावा ये कर रहा है कि हज़रत मुआविया की शान में जो मौजू रवायात है, लेकिन तुझे जुर्अत नहीं हुई कि तू
یہ بیان کرے کہ موضوع روایت پہچاننے کا طریقہ کیا ہے، اس کی پہچان کیا ہے، اصول کیا ہیں، یہ تو نہیں بتا سکا، چونکہ اس کے اندر وجہ یہ تھی کہ تو نے اپنا اصول ایک نیا گھڑنا تھا صرف حضرت معاویہ کے لیے یا مخصوص ان صحابہ کرام کے لیے کہ جن کے ساتھ تمہیں دشمنی ہے، عمر بن عاص، مغیرہ بن شعبہ، حضرت معاویہ، ابو سفیان، یزید بن ابی سفیان، دیگر اس طبقے کے حضرت بصر بن ابی ارطات، اس طرح دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ اس وجہ سے اس بندے کو جرأت نہیں ہوئی کہ یہ محدثین کی زبان سے موضوع روایات پہچاننے کے جو اصول ہیں، طریقے ہیں، جو پیمانے ہیں، وہ بیان کرنے کی۔ تو میں یہاں سب سے پہلے امام اہل سنت کی زبان سے، اگر جرأت ہے تو چیلنج کرو امام اہل سنت کے اس ارشاد کو۔ یہ فتاوی رضویہ شریف ہے اور جلد اس کی 5 ہے، صفحہ نمبر 460 ہے۔ اس کے اندر امام اہل سنت نے موضوع روایت پہچاننے کے 15 جو ہیں وہ طریقے بتائے ہیں اور 15 اس کی نشانیاں بتائی ہیں۔ ٹھیک ہے، اب میں اس کی تصویر لگا دوں گا چونکہ یہ پڑھتے ہوئے وقت زیادہ لگ جائے گا۔ آگے آپ کہتے ہیں، میں کہتا ہوں رہا یہ کہ جو حدیث ان سب سے خالی ہو، یعنی 15 چیزیں جس حدیث کے اندر یہ باتیں نہ ہوں، اس پر حکم وضع کی رخصت کس حال میں ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ محدثین جو ہیں وہ 3 ان کے نظریے رائے ہیں، یعنی ایک موقف یہ ہے پہلا کہ جس روایت میں ان 15 چیزوں میں سے ایک چیز بھی نہیں ہوگی وہ موضوع ہو سکتی نہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جس روایت کے اندر کذاب راوی ہوگا تو اسے موضوع سمجھا جائے گا لیکن بطریق ظن، ٹھیک ہے، یقین نہیں، یقیناً ہم فتویٰ نہیں لگا سکتے چونکہ کبھی جھوٹا بھی سچ بول دیتا ہے۔ تیسرا موقف کیا ہے؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، صفحہ نمبر 466 ہے، فرماتے ہیں کہ تیسرا یہ ہے کہ جس روایت میں کوئی ایسا راوی ہوگا کہ جس پر یہ تہمت ہے کہ حدیث وضع کرتا ہے، یہ کذاب راوی ہے، جس کے اندر وہ بندہ ہوگا وہ جو روایت ہے اسے موضوع سمجھا جائے گا۔ اب یہ بات کر کے آپ آخر میں کیا فرماتے ہیں؟ بالجملہ اس قدر پر اجماع محققین ہے کہ حدیث جب ان دلائل و قرائن قطعیہ و غالبہ سے خالی ہوگی، یعنی جس روایت میں یہ 15 باتیں نہیں ہوں گی، اس کا مدار کسی متہم بالقذب پر نہ ہو تو ہرگز کسی طرح وہ اسے موضوع کہنا ممکن نہیں۔ یعنی جس روایت میں ایسا راوی نہ ہو جس پر یہ تہمت و حدیث سے گھڑتا ہے، تو فرمایا اگر 15 باتوں میں سے ایک بھی بات نہ ہو تو پھر کوئی صورت اسے موضوع کہنے کی نہیں ہے۔ آگے فرماتے ہیں، جو بغیر اس کے حکم بالوضع کر دے یا مشدد مفرط ہے یا مختی غالط ہے یا معتصب مغالط ہے۔ سمجھ آ رہی؟ وہ بنتا مغالطہ دے رہا ہے یا وہ ویسے شدت اختیار کر رہا ہے اور یا وہ متعصب ہے، اس کے اندر تعصب پایا جاتا ہے، کوئی وجہ ہے۔ فرمایا اس کے علاوہ حدیث موضوع ہو سکتی نہیں۔ یہ امام اہل سنت نے یہ چیزیں جمع کی ہیں۔ اگر تیرے اندر جرأت ہے یا تیرے گرو اور جو چیلے ان کے اندر، تو پھر اور اصول بیان کرو کہ اس کے علاوہ بھی کوئی اصول محدثین نے بیان کیا ہے۔ تو اب اگر امام اہل سنت کی یہ بات اور آپ نے جو چیزیں بتائی ہیں یہ دیکھ لیں، تو پھر جتنی روایات کو اس بدبخت نے جو اہل سنت کے ہاں زیادہ ضعیف ہیں یا منکر ہیں، وہ روایات کسی صورت بھی موضوع قرار پا سکتی نہیں۔ ان کو موضوع کہنا یہ بڑی زیادتی اور ظلم ہے۔ جس طرح اپنی طرف سے روایت گھڑنا حرام ہے، دوسخی ہونا ہے، جہنمی ہونا ہے، اسی طرح بلا وجہ کسی روایت پر تعصب کے ساتھ شک کی بنا پر، کسی بھی بدنیتی کی بنا پر، اجلت کی بنا پر حکم وضع لگا دینا، یہ خود جرم ہے، گمراہی ہے، جو کہ بار بار اس فیضی سے سرزد ہوئی ہے۔ اور اس کی چھترول دیکھنی ہو کہ اس کو کس طرح اس کی چھترول کی گئی ہے، الصوارم الحیدریہ، اور دوسری کتاب جو ہے الحدیث الراویہ، آپ مطالعہ فرمائیں، پتہ چل جائے گا کہ یہ بندہ کتنا خائن ہے، کتنا مکار ہے، کتنا جال ساز ہے۔ اس نے لکھا تو یہ ہے نا کہ میں نے اعتدال قائم رکھنے کی کوشش کی ہے اور میں نے جناب سیاق و سباق سے ہٹا کر نہیں لکھا، ڈنڈی نہیں ماری،
جو بھی سامنے وہ لکھ دیا، یہ سب اس کا جھوٹ ہے، کذب بیانیہ ہے، اس نے سارا کچھ کیا ہے۔ انشاءاللہ آگے کہ جو سلسلہ چلے گا تو آپ کے سامنے وہ چیزیں ہم لائیں گے کہ اس نے یہ سارے کام کیے ہیں، سیاق و سباق بھی توڑا ہے اور اس نے خیانت بھی کی ہے، چھپانے کی بھی کوشش کی ہے، علماء یہود کی اس نے پوری سنت ادا کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب اس بندے کا جو موضوع کا معیار ہے وہ کیا ہے؟ اس بندے کا موضوع کا معیار یہ ہے کہ جو روایت بھی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان کے اندر ہے، چاہے وہ بخاری کے اندر ہے، مسلم کے اندر ہے، ترمذی کے اندر ہے، اس بندے نے تینوں جو امام ہیں حدیث کے جلیل قدر جن کی کتب کو سیاہ ستہ کے اندر شامل کیا گیا ہے، اس بدبخت نے ان پر بھی الزام بازی کی ہے اور ان پر بھی بدگمانی کی ہے۔ صفحہ نمبر 28 پر اس بندے نے پر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ پر اس نے جو ہے وہ الزام بازی کی ہے۔ کہتا ہے کہ جہاں حکومتی پراپوگنڈا، لالچ اور دباؤ سب چیزیں جمع ہو جائیں، وہاں مفاد پرست لوگوں کو اپنے اپنے جوڑ دکھانے اور قیمت پانے کے موقع میسر آتے ہیں۔ چنانچہ اس دور کے مفاد پرستوں نے ایسی چلاکی سے حدیث وضع کی، ان کو من گھڑت متنوں پر چڑھایا کہ علم حدیث کے جہاں باز نباز حضرات بھی دھوکہ کھا گئے، یعنی حضرت امام مسلم دھوکہ کھا گئے ہیں، حضرت معاویہ ابو سفیان کی شان میں حدیث لاتے ہوئے دھوکہ کھا گئے ہیں۔ یہ اس کا اصول ہے اور اس کے پاس ایک معیار ہے کہ جو حضرت معاویہ کی شان کے اندر ہے، امام مسلم بھی لکھے تو دھوکہ کھا گئے۔ اور کہتا ہے کہ ان کے پرکھنے کی صلاحیت جو آپ دے گئی، وہ کھوٹے سکے کو قبول کر کے اپنی عظیم الشان کتاب میں درج کر گئے۔ آپ حیران ہوں گے کہ پہلے بادشاہ یعنی حضرت معاویہ کی شان میں بعض حدیث صحیح مسلم میں بھی گھس گئیں۔ تو جلتا رہے، وہ قیامت تک رہیں گی اور وہ صحیح ہیں، وہ تمہارے لیے ننگی تلوار ہیں، تم جل جل کے انشاءاللہ مرو گے، دل جلو۔ تب سے اب تک محدثین کرام مضطرب ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے پھر مکاری اور چلاکی خیانت کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اسی طرح اس بندے نے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ جو حدیث ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے انہ فقیہ، کہ حضرت معاویہ فقیہ ہیں، وہ بھی دیکھ کے جل بھن گیا جناب، اور حضرت امام بخاری پر جناب برس گیا۔ کہتا ہے اس سلسلے میں اصل بات یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے انتہائی تکلف سے کام لیا اور معاویہ کی شہرت سے مرعوب ہو کر نعوذ باللہ، یعنی حضرت امام بخاری رعب کے اندر آ گئے، ڈر کی وجہ سے کسی نہ کسی طرح ان کا ذکر اپنی صحیح میں داخل کرنا ضروری سمجھا، ورنہ وہ بہت سے ایسے صحابہ اکرام کے فضائل کو بخاری میں نہیں لائے جن کے فضائل میں واضح طور پر حدیث نبویہ آئی ہیں۔ قارئین اکرام کو معلوم ہونا چاہیے کہ امام بخاری امیر شام کے حق میں سیدنا ابن عباس کا یہ قول اس لیے لائے ہیں کہ معاویہ نے ایک مرتبہ وطروں کی ایک رکعت پڑھی، ابن ابی ملیکہ نے سیدنا ابن عباس کو شکایت کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے وطروں کی ایک رکعت پڑھی، تو اس پر انہوں نے فرمایا انہ فقیہ۔ آگے یہ لعنتی ملعون شخص کہتا ہے ابن ملجم جو ہے وہ بھی فقیہ تھا، ایسا یہ خبیث انسان ہے، یعنی یہ جلا ہوا بھنا ہوا یہ رافضی ہے۔ یہ اسی طرح جس طرح ہماری بعض روایتوں کے اندر یہ یعنی اہل سنت کی کتب کی روایتیں جو ہیں ان کے اندر جلے بھنے رافضی داخل ہو گئے، یہ ملعون بھی اسی قسم کا بدبخت انسان ہے۔ اسی طرح یہ بندہ حضرت امام ترمذی جو ہے، انہوں نے چونکہ وہ روایت بیان کر دی اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ، انہوں نے وہ روایت لکھ دی، یعنی جو بھی حضرت معاویہ کی شان میں روایت ہوگی وہ چاہے سیاہ ستہ کے اندر صحیح ہو وہ بھی موضوع ہے، اور جو حضرت معاویہ کے خلاف ہوگی روایت وہ چاہے ٹوٹی ہو پھوٹی ہو رافضی راوی ہو منکر ہو ضعیف ہو بے سند ہو، وہ اس کے نزدیک صحیح ترین روایت ہے۔ یہ اس بدبخت کا معیار ہے موضوع حدیث کو پرکھنے کا۔ تو آگے کہتا ہے کہ پھر سندن اس حدیث کے موضوع باطل ہونے میں کیا شک باقی رہ جاتا ہے، یعنی اپنی بھونڈی تحقیق پیش کر کے کہتا ہے کہ یہ روایت جو ہے یہ اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا یہ سندن موضوع ہے، باطل ہے۔ آگے کہتا ہے کیا سنن ترمذی میں آ جانے کی وجہ سے اس حدیث کو ماننا لازم ہو گیا اور اس کی سند پر کلام ممنوع ہو گیا؟ بیٹا کرو، لیکن کوئی چیز ہے تو کرو نا، ٹھیک ہے نا، اگر بنیاد تیرے پاس کوئی ہے تو کرو، تیرے پاس ہے کچھ نہیں تو انشاءاللہ اس پر ہم مزید جو ہے الگ سے ہم کلام کریں گے۔ تو آپ نے دیکھا کہ اس بندے نے سیاہ ستہ کے اندر جو معاویہ کی شان میں آئیں روایات وہ بھی برداشت نہ کر سکا۔ آگے سنیں، اب یہ یہاں ڈرامے بازی کیا کرتا ہے، یہاں یہ دعویٰ یہ کرتا ہے صفحہ نمبر 15 پہ، کہتا ہے کہ لہٰذا محض کلام کے حسن کی طرف نہیں جانا چاہیے، یعنی کوئی روایت اچھی ہے
رسولہ کی طرف منسوب کردہ ہے تو یہ نہیں کہ الفاظ بڑے اچھے ہیں یہ رسولہ کا فرمان ہوگا، بلکہ محدثین کرام کی تحقیق پر اعتماد کرنا چاہیے۔ اب دیکھو نا مکار فراڈی یہاں کہتا ہے کہ محدثین کی تحقیق پر جو ہے وہ اعتماد کرو، تو تم نے حضرت معاویہ کے بارے میں کیوں نہیں تحقیق پر اعتماد کیا؟ جس طرح تو حضرت معاویہ کی شان میں جو حدیثیں ہیں ان کو تو نے زبردستی موضوع بنایا، اور فیضی میں ظہور احمد نہیں کہتا چونکہ یہ بندہ اس لائق نہیں کہ اسے ظہور احمد کہا جائے، میں ظہور فیضی کہتا ہوں۔ ظہور فیضی جن جناب اصولوں کی اپنے گھڑے اصولوں کی بنیاد پر تو نے فضائل معاویہ کے حدیث کو موضوع کہا، تیرے جیسا کو بدبخت، تیرا تو رافضی ہے، تیرا کوئی ناسبی بھائی وہ اہل بیت کی شان کے اندر جو روایات ہیں سیاستہ کے اندر ان کو وہ بدبخت جو ہے وہ ان کو اسی طرح تیرے اصولوں پر وہ موضوع قرار دے، تو کیا جواب دو گے؟ وہاں کیا جواب ہوگا؟ سمجھا رہی بات کی؟ تو اس لیے دعویٰ تم نے یہ کیا کہ محدثین کی تحقیق پر اعتماد کرنا چاہیے، تو اعتماد کرو نا، محدثین نے تو قبول کیا ہے، بخاری کی روایت ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، ترمذی کی روایت ہے، حسن کہا ہے، امام ترمذی اس کو حسن کہہ رہے ہیں اور تو اس کو باطل کہہ رہا ہے۔ تو یہاں دعویٰ اس بندے نے یہ کیا۔ آگے جناب یہ بندہ کہتا ہے، عنوان قائم کرتا ہے ضعیف حدیث کا سہارا، کہتا ہے کہ یہاں ایک بات ذہن نشین فرما لیجئے، بعض اکابر محدثین نے شان معاویہ میں وارد شدہ بعض حدیث کو اپنی موضوعات میں یا حدیث مشہورہ پر مبنی کتب میں کہا ہے کہ ان کی سند ضعیف ہے یا سند سرے سے ہے ہی نہیں، ان کے متن میں بھی رقاقت ہے، تو دراصل وہ حدیث موضوع ہی ہیں۔ ہائے ہائے جی وادن وی ذاتی کوڑ کرلی جب پہ چتیرا نو اپنی حیثیت دیکھو بدبخت۔ اب کہتا ہے جس کو محدثین ضعیف کہہ رہے ہیں یا سند نہیں ہے یا متن کے اندر رقاقت ہے تو وہ موضوع ہو گئی۔ واہ بھائی واہ واہ فراڈی، 420 نہیں تو 421 ہے۔ اب یہ جو اصول تم نے گھڑا معاویہ کے بارے میں، یہ کس محدث نے بیان کیا بھائی؟ کہ معاویہ کی شان میں جو اس طرح کی روایتیں ہوں گی تو وہ موضوع ہوگی، تو جو باقی صحابہ کی شان میں ہوگی یا افراد اہل بیت کی شان میں ہوگی تو وہ کہتا ہے۔ لیکن بعض خائنین ذائقین، یہ خود خائن بھی ہے اور ذائق بھی ہے، خصوصاً لفظ موضوع کی ٹو میں رہتے ہیں، اور جب تک صراحت لفظ موضوع نہ ہو تو کہتے ہیں یہ حدیث موضوع نہیں ہے کیونکہ کسی محدث نے اس کو موضوع نہیں کہا۔ دراصل یہ عمدن محدثین کے اصول سے انحراف ہے۔ جو لوگ ایسی ہیرا پھیری سے کام لے رہے ہیں انہیں معلوم ہونا چاہیے ان کے اس طرز عمل کو اپنایا جائے تو پھر ان کے موصوف یعنی حضرت معاویہ کے مصالب میں جو حدیث آئی ہیں ان کی سند ان کے فضائل کے حدیث سے زیادہ مضبوط ہے۔ اب کتنا جاہل ہے یا کتنا یہ مکار فراڈی شخص ہے، یہ 420 نہیں 422 ہے، یہ بدبخت ہے کہ یہاں یا جہالت کا مظاہرہ کر رہا ہے یا فراڈ کر رہا ہے۔ کہتا ہے یعنی فضائل اور جو مصالب کی روایات ان کو برابر قرار دے رہا ہے۔ یعنی ایک ہے صحابہ کے عیب بیان کرنے والی روایت، ایک ہے صحابہ کے فضائل کی، اور فضائل کی روایات بالاتفاق محدثین ضعیف بھی ہوں تو جب تک موضوع نہیں ہے وہ قبول ہو جاتی ہیں، لیکن جو صحابہ میں نقص عیب یا معاذ اللہ ان کی کوئی برائی ثابت کریں تو وہ روایات بسند صحیح بھی ہوں تو اہل سنت کے اصول کے مطابق وہاں تعویل ہوتی ہے۔ اور ظہور فیضی عزیز سمجھ آ گئی؟ یہ فراڈ کر رہے ہو تم عوام کے ساتھ۔ اب یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ جناب تم جو فضائل کی روایات ہیں وہ کمزور ہیں قبول کر رہے ہو، تو معاویہ کے جو مسالے بیان کرنے والی ہیں یعنی عیب بیان کرنے والی ہیں وہ اس سے بہتر ہیں تو وہ قبول کرو۔ اور ڈرامے باز یہ تم رافضیوں کا یہ اصول ہے کہ صحابہ کے بارے میں ٹوٹی پھوٹی بھی قبول کرتے ہو، ہم تو چاہے فرد اہل بیت ہو یا فرد صحابیت ہو ہم ان کے خلاف ایسی روایتیں قبول نہیں کرتے۔ میں مثال دینے لگا ہوں، اگر جرأت ہے اس کی تو پھر یہ قبول کرے اس روایت کو۔ یہ 4577 نمبر مسلم کی روایت ہے، 4577۔ ہم تو یہ نہیں سمجھتے کہ ایسے الفاظ انہوں نے استعمال کیے ہوں، اور اس مقام پر یعنی 4577 کے مقام پر جب حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ شرح صحیح مسلم کے اندر یہاں آئے تو آپ نے اس جگہ اہل سنت کا یہ اصول لکھا کہ لکننا مأمورون بحسن ظن بالصحابۃ، ہم مأمور ہیں صحابہ سے حسن ظن رکھیں اور ہر عیب ان سے دور کریں، اور اگر کوئی چیز ایسی ثابت ہو جو ان میں عیب نقص ثابت کرے تو ہم کیا کریں؟ بجائے ان میں عیب ثابت کرنے کے ہم راوی کی طرف غلطی موڑ دیں۔ یہ اہل سنت خوش نصیبوں کا اصول
لیکن ظہور فیضی کا یہ اصول نہیں ہے. ظہور فیضی کا اصول یہ ہے کہ چونکہ اس نے رابضیوں سے ادھار لے کے کھایا ہے، وہ اس نے پورا کرنا ہے، تو بدبخت نے یہ اپنی بدعت اور اصول کر دیا کہ حضرت معاویہ کی شان کے اندر جو روایت ہوگی بے سند ہوگی پھر بھی موضوع، مجہور راوی ہوگا پھر بھی موضوع، منقطع روایت ہوگی پھر بھی موضوع. سمجھا رہی بات کی؟ منکر جناب روایت پھر بھی موضوع. اس کے نزدیک بلکہ سیاہ ستہ کی روایات بھی موضوع جو بسندیں صحیح ہیں. اس بدبخت کا اصول یہ ہے. تو اب دعویٰ کیا کر رہا تھا؟ دعویٰ یہ کر رہا تھا جناب اس دور کا یہ فتنہ ہے کہ جی موضوع اور باطل حدیث کو کے بڑھتے رجحان کو روکنے کی ایک ادنا سی کوشش ہے. تو جیسے تم نے یہ کوشش کی ہے، کاش تم یہ بھی کوشش ساتھ کرتے کہ جو لوگ تیرے جیسے جو روایات فضائل کے اندر مقبول ہیں ان کو بھی، اور جو صحیح ہیں ان کو بھی موضوع ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہیں، ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے بدبخت. ان کے فتنے کو کون روکے گا؟ ان بدبختوں کے ظہور فیضی کے فتنے کو کون روکے گا؟ ظہور فیضی. اور علماء روک رہے ہیں انشاءاللہ، اچھی چترول کر رہے ہیں، آپریشن کر رہے ہیں. تو یہ جناب اس بندے کا اصول ہے کہ اس کے نزدیک جو موضوع روایات کی پہچان ہے وہ آپ نے سن لی. اور آگے یہ بھی عنوان قائم کرتا ہے کہ فسادی کون؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فسادی کون ہے؟ جھوٹی اور موضوع حدیث بیان کرنے والے لوگ یا ان حدیث باطلہ کی نشاندہی کرنے والے لوگ؟ بالکل کوئی شک نہیں ہے، جو لوگ موضوع روایات کو بیان کرتے ہیں وہ بھی فسادی ہیں، اور جو تیرے جیسے مقبول فضائل کے اندر مقبول روایات کو موضوع ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہیں وہ اس سے بڑے فسادی ہیں، فتنہ پرور ہیں، شرارتی لوگ ہیں، تفرقہ باز لوگ ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ محدثین کی جو جناب فیصلے ہیں، رائے ہیں، ان پر اعتماد کرنا چاہیے، لیکن جناب انہوں نے دوہرے پیمانے بنا رکھے ہیں. حضرت معاویہ کے فضائل والی روایات کے لیے الگ پیمانہ ہے، اہل بیت کے فضائل والی روایات کے لیے الگ پیمانہ ہے. تو یہ دوغلی پالیسی، یہ دوہرا جو معیار ہے، کیا یہ کھلی منافقت نہیں ہے؟ سراسر ظلم نہیں ہے؟ فراڈ نہیں ہے؟ دھوکہ نہیں ہے؟ خیانت نہیں ہے؟ یہ اصل میں بہت بڑا فتنہ ہے. ہر سنی عالم دین کو اور جو بھی مخلص ہیں اپنے مذہب کے لیے، ان کو چاہیے کہ اس فتنے کی روک تھام کے لیے اپنا کردار ادا کریں، اس کی کتابوں سے بھی دور رہیں اور عوام کو پہچان کروائیں کہ یہ اس دور کا بہت بڑا فتنہ ہے. اس سے اہل سنت کے ایمانوں کو بچایا جائے تاکہ صحابہ کرام کی دشمنی اور جو بے ادبی ہے، گستاخی، اس سے بندہ بچ سکے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے اور ایسے جو فتنے ہیں ان سے ہمیں محفوظ رکھے.